अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नोवेल लम्से जुनून के नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करती हूँ। मुझे फ़्रेश होने के लिए वॉशरूम में जाना है, मीरा रुमान शाह से कह रही होती है। मुझे फ़्रेश होने के लिए वॉशरूम में जाना है। हाँ तो मुझे कहो, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। दोबारा इस तरह से ख़ुद को तकलीफ़ देने की ज़रूरत नहीं है। मैं मौजूद हूँ हर वक्त तुम्हारे पास। इस तरह टांग का ज़ख्म जल्दी ठीक नहीं होगा। तुम खुद से टांग पर किसी भी तरह का दबाव नहीं डालोगी। शाह ने थोड़े से सख्त लहजे से मीरब को समझाया। ठीक है, नहीं दबाव डालूंगी। फिर आप एक काम करें, मुझे उठाकर फ़्रेश होने के लिए वॉशरूम में ले चलें। मीरब ने अपनी नाक सिकोड़ते हुए शाह को यूं ही बोल दिया था, मगर शाह तो पहले ही ये सब करने को तैयार खड़ा था। वो नीचे झुकता हुआ मीरब को अपनी बाहों में उठाकर मुस्कुराता हुआ इसे वॉशरूम तक लेकर आया था, ताकि मीरब आराम से फ़्रेश हो सके। मीरब का दिल शाह की मोहब्बत पर सदके वारे जा रहा था। मीरब फ़्रेश होने के बाद जब बाहर आना चाहती थी तो शाह के हुक्म के मुताबिक मीरब ने शाह को आवाज़ दी थी, तो शाह जो बाहर ही खड़ा हुआ था फ़ौरन से अंदर आकर मीरब को उठाकर बाहर ले आया। ज़किया खाना लेकर आई तो शाह ने ट्रॉली अंदर करती हुई ज़किया को बाहर से ही चलता कर दिया। शाह ने मीरब के आगे नैपकिन रखते हुए बड़ी मोहब्बत से वो मीरब को खुद खाना खिला रहा था, जैसे मीरब कोई छोटी सी बच्ची और इसके नखरे उठा रहा था। मीरब को आज अपनी किस्मत पर फ़ख्र और नाज हो रहा था। इतना अकड़ू और सर फिरा रुमान शाह मीरब को अपनी पलकों पर बिठाए हुए इस तरह इसके नाज उठा रहा था जैसे कि वो कोई शहज़ादी हो, और वो मगरूर अकड़ू शहज़ादा अपनी शहज़ादी के लिए नाज उठा रहा था। शाह, कल से ये बीमारों वाला खाना मुझे मत खिलाइएगा। मैं नहीं खाऊंगी, मीरब ने सूप पीते हुए मुंह बनाकर कहा, जो कि बहुत ही लाइट और हेल्दी था। जब तक तुम ठीक नहीं होती चुपचाप इसी तरह का खाना तुम्हें खाना है। ये तुम्हारी सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है। इसके बाद मेरी जान जिस तरह का खाना चाहेगी मैं तुम्हें अपने हाथों से बना कर दिया करूँगा, मगर अभी के लिए तुम्हें सिर्फ़ हेल्दी खाना खाना है और ये मेरा ऑर्डर है। मीरब को सूप पिलाते हुए स्ट्रिक्ट अंदाज से बोला, ताई जी, आज आपकी बेटी का निकाह है। मेरे ख्याल से मुझे आपको रियलाइज़ करवा कर बताने की ज़रूरत नहीं है कि अपनी बेटी को तैयार रखिएगा। रुमान शाह सेहन में बैठी हुई अपनी अम्मी जान के पास महक की माँ को देखकर इनको आगाह करने के लिए बोला, रुमान बेटा, ये महक के बारे में ही मुझसे बात कर रही हैं। इसको तो कोई एतराज़ नहीं है, बल्कि खुशी है कि इसकी बेटी का फ़र्ज़ अदा हो रहा है, मगर वो बददिमाग लड़की किसी भी तरह निकाह के लिए रज़ामंद नहीं हो रही। रुमान शाह की माँ ने बेहद परेशान कन अंदाज में रुमान शाह की ताई की बात इस तक पहुँचाई थी। ताई जी, आपकी बेटी को निकाह तो हर सूरत में करना पड़ेगा। अब चाहे इसकी रज़ामंदी हो या ना हो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपकी बेटी आपके बस में नहीं है तो फिर मुझे बता दीजिए, मैं अपने तरीके से इसे समझा भी दूँगा और निकाह के लिए मना भी लूँगा। मैं अपनी ज़िंदगी की बेशकीमती चीज़ को खोकर इसे किसी भी सूरत माफ़ नहीं कर सकता। ये शायद मेरी माँ बाप की दी हुई अच्छी तरबियत है, जिसकी वजह से मैंने कोई गलत स्टेप नहीं लिया, वरना तो मैं इसे जेल की सलाखों के पीछे भी बहुत आराम से करवा सकता था, जहाँ बैठी ये सज़ा भुगतती रहती, और मेरे लिए ये सब करना मुश्किल काम नहीं था। अगर मैं अपने मामा बाबा की नेक तरबियत को लेकर चुपचाप इसको बाइज़्ज़त निकाह करके इस घर से दफ़ा करना चाहता हूँ, तो मुझे मजबूर मत करें कि मैं कोई गलत कदम उठाऊँ, वरना मुझे दरिंदगी पर उतरने में टाइम नहीं लगेगा। रुमान शाह ने बेहद कड़े और सख्त लफ्ज़ों में ये जुमले बोले थे। महक की माँ नज़रें झुकाए शर्मिंदगी से
چپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ رومانشا کی ماں نے رومانشا کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اس میں اس کی ماں کا کوئی قصور نہیں ہے، جس کے جواب میں رومانشا نے بھی یہ کہہ دیا کہ قصور تو میرب کا بھی کچھ نہیں تھا جو اسے اتنی بڑی سزا ملی۔ اسی لیے امی جان، آپ مجھے یہ مت بتائیں کہ کس کا قصور ہے یا کس کا نہیں، قصور تو ان کا بھی ہے۔ کاش ان لوگوں نے ہمارے ساتھ دشمنی نبھانے کے بجائے اپنے بچوں کی اچھی تربیت پر اپنے وقت کو وقف کیا ہوتا تو شاید آج نتائج یہ نہ ہوتے۔ رومانشا کے الفاظ کڑے ضرور تھے، مگر اس کے ایک ایک الفاظ میں سچائی تھی۔ سارا بچپن تو مہک کی ماں نے خود کو ایک عظیم ہستی سمجھ کر رومانشا کی ماں کو نیچا دکھاتے ہوئے گزار دیا اور باقی کا وقت فیشن کرتے ہوئے گزارا۔ ایسے میں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کا تو ان کو ٹائم ہی نہیں ملا تھا۔ اب میں جا رہا ہوں آپ کی بیٹی کو سمجھا کر نکاح کے لیے تیار کروانے۔ اب مہربانی کر کے میرے کام میں کوئی بھی انٹرفیئر مت کرنا۔ رومانشا غصے سے تنے ہوئے چہرے سے واپس گھر کے اندر آ گیا۔ رومانشا غصے سے چلتا ہوا مہک کے دروازے کو دھاڑ سے کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ مہک اندر بیڈ پر بڑے آرام سے لیٹی ہوئی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ نکاح سے انکار کر چکی ہے تو اب سارا معاملہ حل ہو گیا ہے، اب کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ شاید وہ یہ بھول گئی تھی کہ اس بار اس نے پنگا رومانشا سے لیا ہے جو اس کا نکاح کروا کر ہی دم لے گا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، کسی کے روم میں آنے سے پہلے نوک کیا جاتا ہے، اتنی بھی تمیز نہیں ہے۔ مہک جو بیڈ پر الٹی لیٹی ہوئی تھی جلدی سے بیڈ پر سے کھڑی ہوتی ہوئی بہت تلخ لہجے سے بولی، تمیز صرف رومانشا تمیز کے مقابلے لوگوں کو ہی دکھاتا ہے اور تم کسی بھی اینگل سے تمیز لائق نہیں ہو، اسی لیے رومانشا جیسا منہ ویسا ہی تھپڑ رسید کرتا ہے۔ رومانشا نے اس سے بھی زیادہ تیکھے لہجے سے جواب دیا، اور کیا بکواس کرتی پھر رہی ہو تم کہ نکاح نہیں کرو گی؟ آئی برو اٹھا کر مہک سے دوری پر کھڑے رہتے ہوئے رومانشا دونوں ہاتھ اپنی کمر پر باندھے ہوئے کھڑا تھا۔ وہ بہت ایٹیٹیوڈ اور ادبدار انداز سے پوچھ رہا تھا۔ یلو کلر کی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں اس کا کسرتی جسم جو نمایاں ہو رہا تھا، وہ رف سی حالت میں بھی ایک اکڑو اور مغرور شہزادہ ہی لگ رہا تھا۔ اتنے غصے میں بھی کھڑا ہوا وہ بے حد جاذب نظر تھا۔ مہک کیسے نہ اس کو دیکھ کر مرتی، اور اس رف حالت میں بھی تو قیامت ہی ڈھا رہا تھا۔ حسن کی چلتی پھرتی مثال، ایک پرفیکٹ پرسنالٹی، 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، چوڑا سینہ، گورا رنگ، ہلکی ہلکی بیئرڈ، ہاف سلیوز سے نظر آتے ہوئے مضبوط مردانہ بازو جو گھنے بالوں سے بھرے ہوئے تھے، جو اس کی مردانہ شخصیت کو اور بھی نکھار رہے تھے۔ گھنی مونچھوں تلے آتشی لب جس کو دیکھ کر لڑکیاں اش اش کر اٹھتی تھیں۔ رومیو، میں تمہارے سوا کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی۔ رومیو، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، کیوں تم میرے ساتھ ایسا ظلم کر رہے ہو؟ وہ قدم اٹھاتی ہوئی رومانشا کے قریب آتے ہوئے بول رہی تھی۔ تم مجھے اپنی زندگی میں شامل کر کے تو دیکھو، میں تمہیں اتنا پیار دوں گی کہ تم اس میرب کو بھول جاؤ گے۔ رومیو، اس پیار کو یاد کرو جو تم مجھ سے کرتے تھے، ایک بار مجھے معاف تو کر کے دیکھو۔ ہو گئی مجھ سے غلطی، تمہیں کھونے کے بعد مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میں نے اپنی زندگی کی کتنی قیمتی چیز کو کھو دیا ہے، مگر اس وقت تم جا چکے تھے اور میری شادی ہو گئی۔ مگر رومیو، میں کبھی بھی تمہیں بھلا نہیں سکی، میں اپنی غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پلیز رومیو، مجھے اپنا لو، میں اس میرب کو تمہارے ساتھ نہیں دے سکتی، اور وہ کیا تمہیں خاک محبت دے کی بچی لگتی ہے وہ تمہارے سامنے؟ تمہارا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، تم صرف میرے ساتھ ہی اچھے لگتے ہو، ہم دونوں ایک پرفیکٹ جوڑی ہیں۔ مہک سامنے لگے ہوئے مرر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، جہاں رومانشا کے ساتھ کھڑی ہوئی مہک کا عکس نظر آ رہا تھا۔ وہ رومانشا کو خاموش دیکھ کر یہ بیٹھ سمجھی کہ رومانشا اس کی محبت کے بہکاوے میں آ گیا ہے۔ وہ بڑے دلکش انداز سے رومانشا کے قریب ہوتی جا رہی تھی۔
تو یہ کہ آج کے بعد مجھے رومیو کہہ کر مت بلانا۔ رومیو کہنے کا حق صرف میرے بابا کو تھا، اور رومیو تو اسی دن مر گیا جس دن تم لوگوں نے رومیو کو باعزت کر کے اسی کے گھر سے، اسی کے باپ کی جائیداد سے بے دخل کر کے نکال دیا تھا۔ رومیو اسی دن مر گیا تھا جس دن اس کے باپ کو اتنی تکلیف میں دیکھ کر تم لوگوں نے ہمدردی کے قدم ہمارے ساتھ نہیں بڑھائے۔ رومیو اسی دن مر گیا تھا جس دن تم نے یہ کہا تھا مجھ میں اور گھر کے نوکروں میں کوئی فرق نہیں ہے، اور آج جو تمہارے سامنے کھڑا ہے وہ رومان شاہ ہے، میرب کا شاہ، جس کا دل بھی میرب ہے، روح بھی میرب ہے، جسم بھی میرب کا، اور محبت بھی میرب کی ہے۔ آج کا رومان شاہ پورے کا پورا صرف میرب کا ہے۔ میرب کی محبت رومان شاہ کی نسوں میں خون کی مانند دوڑتی ہے۔ میرب کی محبت رومان شاہ کے لیے ایک نشہ ہے جسے نہ ملنے پر رومان شاہ خود کو پل پل مرتا ہوا محسوس کرتا ہے، اور کوئی بھی عقل مند انسان اپنی زندگی کو جان بوجھ کر داؤ پر نہیں لگا سکتا۔ اور تم اپنا مقابلہ میرب سے کر رہی ہو؟ تم میری میرب کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہو۔ کہاں میری میرب جو سر سے لے کر پاؤں تک صرف مجھ سے پیار کرتی ہے، جس کو میری جائیداد دولت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جسے شروع سے لے کر اب تک صرف اپنے شاہ کی محبت چاہیے تھی، جس کا نازک سا دل صرف اپنے شاہ کے لیے دھڑکتا ہے، جس کی خوبصورت آنکھوں میں دولت کی ہوس نہیں بلکہ اس کے شاہ کی محبت نظر آتی ہے۔ اور کیا کہا کہ وہ میرے سامنے کھڑی ہوئی بچی لگتی ہے؟ تو کوئی بات نہیں، میں اس کے سامنے کھڑا ہوا بڑا لگتا ہوں تو پیار بھی میں اس سے زیادہ کر لیا کروں گا۔ یہ پرابلم تو سالو ہوگی۔ اور اب شرم کرو، گھر میں تمہارے نکاح کی باتیں چل رہی ہیں اور تم اب بھی مجھ پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ کچھ تو لڑکی ہونے کا مان رکھ لو۔ رومان شاہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خود سے دور رہنے کو کہا۔ رومان تم مجھ پر کوئی بھی الزام لگاؤ میں ماننے کو تیار ہوں، مگر میرا کریکٹر ٹھیک نہیں، یہ الزام مجھ پر مت لگانا۔ اس بات سے تم بھی اچھی طرح سے واقف ہو کہ میرا کریکٹر خراب نہیں ہے۔ ہاں، مانتی ہوں کہ ہمیشہ سے میں رچ لڑکے سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میں دل پھینک ہوں یا میرا کریکٹر مشکوک ہے۔ تم میری بات پر یقین نہیں کرو گے، مجھے پتہ ہے، کیونکہ میرا ماضی ہی ایسا رہا کہ تمہارا نہ یقین کرنا میرے لیے کوئی حیرت کی بات نہیں۔ مگر رومان، میں تم سے تب بھی بہت پیار کرتی تھی، مگر شاید گھر میں جو تمہاری امیج تھی اس کی وجہ سے میں یہ بات کبھی کہہ نہیں سکی تھی۔ ہمیشہ مینیپولیٹ کرتی رہتی تھی کہ مجھے ماموں کے گھر جانا ہے اور اپنی پوزیشن کو اسٹیئرنگ کرنا ہے۔ امی کی باتوں میں آ کر میں نے ماموں کے گھر شادی تو کر لی، مگر شادی کر کے ہم دونوں میں یہی ایشوز رہے تھے، کیونکہ شاید میں اس سے وہ محبت ہی نہیں کر سکی جو میں وہ ڈیزرو کرتا تھا، اور یہ چیزیں آگے چل کر بہت کڑی صورتحال اختیار کر گئیں اور ہمارا رشتہ ٹوٹنے کی نوبت آ گئی۔ اسی لیے رومان، پلیز مجھے ایک موقع دے دو، تمہاری خاطر میں میرب کو بھی قبول کر لوں گی۔ اگر تم میرا کی وجہ سے میرب کو نہیں چھوڑنا چاہتے کہ کہیں میرا کا گھر خراب نہ ہو جائے، تو میں میرب کو بھی تمہاری ذات کی خاطر قبول کر لوں گی، مگر پلیز تم مجھ سے نکاح کر لو۔ مہک کا انداز منت کرنے والا تھا اور وہ ہاتھ جوڑ کر التجائی انداز سے بول رہی تھی۔ مہک، تمہارے ڈھیٹ پن کی داد دینی چاہیے۔ اگر تم میں تھوڑی سی بھی سیلف ریسپیکٹ ہوتی تو شاید تم یہ بات نہ کرتی۔ جتنا کچھ میں تمہیں سنا چکا ہوں، اس کے بعد بھی تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری ان فضول بکواس کا میرے اوپر کسی بھی طرح کا کوئی اثر ہو رہا ہوگا؟ ڈسگسٹنگ۔ مجھے پتہ ہے کہ تمہارا کریکٹر خراب نہیں، مگر یہ تمہارے بیہودہ الفاظ جو اس وقت ایک شادی شدہ مرد جو اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا ہے اسے لبھانے کے لیے تم یوز کر رہی ہو، اس کو سن کر تمہیں لگتا ہے کہ کوئی بھی تمہارا با کردار ہونا مان سکتا ہے؟ تم نے جو میری بیوی کے ساتھ کیا، اس کے بعد تو مجھے چاہیے تھا کہ اصولاً میں تمہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈلوا دیتا، جہاں پر لیڈیز کانسٹیبل تمہاری چمڑی ادھیڑ دیتیں، مگر میں نے ایسا نہیں کیا۔
اس لیے نہیں کہ مجھے تم پر بڑی محبت یا ترس آ رہا تھا، اس لیے کہ میں اپنے ہی گھر کی عزت کو اچھالنا نہیں چاہتا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی تم میرے تایا کی بیٹی ہو، اور یہ بات یہاں پر سب لوگ جانتے ہیں۔ تمہارے لیے تمہاری عزت کوئی معنی نہیں رکھتی، مگر میرے لیے میری عزت بڑی میٹر کرتی ہے۔ اسی لیے تمہیں ایک بار پھر باعزت طریقے سے جینے کا موقع دے رہا ہوں۔ بہتر ہے کہ اب تم چپ چاپ احمد سے نکاح کر کے یہاں سے اپنی اس منحوس شکل کو لے کر چلی جاؤ، ورنہ مہک، اس کے بعد مجھ سے کسی بھی طرح کی نرمی کی توقع مت رکھنا۔ جب تک عاصم اپنی سزا کاٹ کر جیل سے باہر نہیں آتا، میں چاہتے ہوئے بھی تمہاری ماں اور تمہارے دیگر گھر والوں کو یہاں سے نہیں بھیج سکتا، اور میں تمہیں عاصم کے آنے تک یہاں پر برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ تم نکاح کرو اور چپ چاپ یہاں سے چلی جاؤ، نہیں تو دوسرا حل میرے پاس موجود ہے، اور تمہیں پتہ ہے کہ میں وہ بھی کر سکتا ہوں۔ اگر تم نے نکاح والی بات نہ مان کر مجھے مجبور کر دیا تو میں اپنے غصے میں یہ قدم بھی اٹھا لوں گا۔ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ اب یہ تمہیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ تمہیں نکاح کر کے باعزت طریقے سے اپنا گھر بسانا ہے، یا اپنے اوپر ایک اور داغ لگاتے ہوئے سلاخوں کے پیچھے جا کر پولیس کے ڈنڈے کھانے ہیں۔ فیصلہ تم پر ہے، اور اس فیصلے میں چند ایک گھنٹے باقی ہیں۔ جب احمد کی فیملی والے آئیں گے تو میں کسی بھی طرح کا تماشا نہیں چاہتا۔ چپ چاپ نکاح کے 3 بول پڑھ کر اپنے شوہر کے ساتھ اس گھر سے روانہ ہو جانا، اور تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ تم جیسی بد دماغ بدتمیز لڑکی سے پیار کرتا ہے۔ اس نے تمہارے لیے پرپوزل خود بھیجا ہے، تو کم سے کم اس کی محبت کی قدر کر کے اپنا گھر بسانا، نہیں تو ایز یو وش، تم بھاڑ میں جاؤ، جو بھی کرو، بس میرے گھر سے چلی جاؤ، مجھے اس سے آگے تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ رومان شاہ نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے ہر ایک لفظ میں اس کے غصے کی کڑواہٹ اور صاف چھلک رہی تھی۔ رومان شاہ کے لہجے کی تپش سے مہک کو اندر تک اپنا وجود جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ رومان شاہ دھاڑ سے دروازہ کھول کر روم سے جا چکا تھا، جبکہ مہک اپنا آخری داؤ کھیل کر بھی ہار گئی تھی۔ اب وہ بیڈ پر لیٹی اوندھے منہ سسکیاں لے کر اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ شاید وہ اپنی محبت کو ہمیشہ کے لیے کھو دینے کا ماتم منا رہی تھی۔ شاہ آپ کہاں ہیں؟ میرب کی آنکھ کھلی تو رومان شاہ کو روم میں نہ پا کر میرب نے رومان شاہ کو فون ملایا۔ رومان شاہ نے پہلی بیل پر ہی میرب کا فون اٹھا لیا۔ شاہ کی جان، میں روم میں ہی آ رہا ہوں، بلکہ آ چکا ہوں۔ اپنے کان کو فون لگائے رومان شاہ دروازہ کھول کر اندر آ چکا تھا، کیونکہ وہ مہک سے بات کرنے کے بعد سیدھا اپنے روم کی جانب ہی آ رہا تھا۔ اسے پتہ تھا کہ اب کسی بھی وقت میرب کی آنکھ کھل سکتی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ روم میں داخل ہوتا، چند قدم کی دوری پر ہی میرب کا فون آ گیا۔ شاہ آپ صبح صبح اٹھ کر کہاں گئے تھے؟ میرب کی نظروں میں ایک عجیب سا شک تھا، جس کو شاہ نے بخوبی محسوس کیا۔ میری جان، امی جان سے ملنے گیا تھا۔ یوں شک کی نظروں سے مجھے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری محبت کے چکروں میں پڑ کر شاہ اب کسی کے کام کا نہیں رہا۔ اسی لیے کسی بھی طرح کی غلط فہمی کو اپنے دماغ میں مت آنے دو میری جان۔ مجھے اپنے شاہ پر شک نہیں ہے، شک تو مجھے اس دنیا والوں پر ہے جن کی بری نظریں میرے شاہ پر ٹکی ہوئی ہیں۔ میرب کی بات کا مطلب شاہ بخوبی سمجھ رہا تھا، کیونکہ میرب کا اشارہ مہک کی جانب تھا۔ دنیا والوں کے چاہنے سے فرق نہیں پڑتا جان شاہ، تمہارا شاہ تو سر سے پاؤں تک تیرے ہی عشق میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہ کوئی پنجابی لائنیں بولیاں انہوں نے۔ ساڈے دل اُتے سجنا دی نال مہر لگی، کسے ہور دی ساڈے دل نوں لوڑ نہیں۔ رومان شاہ نے پنجابی میں یہ کہا تھا۔ ہمارے دل پر محبوب کے نام کی مہر لگی، کسی اور کی ہمارے دل کو ضرورت نہیں، اس کا یہ مطلب تھا۔ شاہ آپ ادھر میرے پاس آ کر بیٹھیں۔ میرب نے اپنا ہاتھ شاہ کی جانب بڑھاتے ہوئے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھ کر کہا۔ جان شاہ تم حکم کرو۔ شاہ
آپ کے پاس سے اٹھے گا نہیں۔ شاہ میرب کی فکر یہ نظر کو دیکھتے ہوئے بڑی محبت سے اسے مطمئن کرتے ہوئے بولا، شاہ مجھے پتہ ہے کہ آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ شاہ مجھے آپ کی محبت پر شک نہیں، بس میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ مہک سے دور رہیں۔ اس لڑکی کی جیلسی کی کوئی حد نہیں ہے۔ شاہ میں نے اپنا بچہ کھو دیا صرف اس لڑکی کی جیلسی کی وجہ سے۔ اب شاہ میں آپ کو نہیں کھو سکتی۔ اس کی آنکھوں میں مجھے نظر آتا ہے کہ وہ آپ کو مجھ سے چھین لے گی۔ یہ کہتے ہوئے میرب کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک کر اس کے گالوں پر پھسل گئے تھے۔ میری جان، تم میری محبت پر اتنا یقین رکھو، ایک مہک تو کیا ہزاروں مہکیں بھی مل کر مجھے تم سے چھیننے کی کوشش کریں تب بھی ان کو ناکامی ہی نصیب ہوگی۔ میرب کے پاس بیٹھ کر اس کے خوبصورت چہرے کو بڑی نرمی سے اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر اسے بہت گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، شاہ آپ میرے ہیں، صرف میرے۔ میں آپ کو کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر سکتی۔ کوئی آپ کی طرف دیکھے میں یہ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر آپ کو کسی نے مجھ سے چھیننے کی کوشش کی تو میرب مر جائے گی۔ اس کی آنسو اور رونے کی آواز میں شدت آ گئی تھی۔ شش، چپ، اب تمہارا ایک آنسو بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارے آنسو میرے لیے بہت قیمتی ہیں۔ اسی طرح تم اپنی خوبصورت آنکھوں کو اذیت دے کر ان بیش کی قیمت موتیوں کو ضائع نہیں کر سکتی۔ وہ اپنے آتشی لب اس کی گھنی پلکوں پر رکھتے ہوئے پلکوں کی بہار سے ایک ایک موتی کو بڑی محبت سے چنتے ہوئے اسے اپنی محبت کا مان دیتے ہوئے چپ کروا رہا تھا۔ سوائے رب کی ذات کے دنیا کی کوئی طاقت مجھے تم سے چھین نہیں سکتی۔ صرف تم ہی اپنے شاہ سے محبت نہیں کرتی، تمہارا شاہ بھی تم سے بے پناہ عشق کرتا ہے۔ تو تمہارے عشق میں اس طرح سے جھگڑا جا چکا ہوں کہ میں خود بھی چاہوں تو آزاد نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اپنے دماغ سے ہر ڈر، ہر وہم کو نکال دو، اور جس ڈر کے تم بات کر رہی ہو اس کو تو آج رات کو میں اس گھر سے رخصت کروا کر ہی دم لوں گا۔ مطلب؟ میرب نے حیرانی سے پوچھا۔ آج رات کو مہک اور احمد کا نکاح ہے۔ تمہاری سب سے بڑی پریشانی کو احمد رخصت کروا کر اپنے ساتھ لے جائے گا۔ آپ مہک کا نکاح احمد بھائی سے کروا رہے ہیں؟ احمد بھائی کتنے سلجھے ہوئے انسان ہیں، اور آپ ان کے پلے اس چالاک لومڑی مہک کو باندھ کر اچھا تو نہیں کر رہے؟ میرب کو مہک کا نکاح احمد سے سن کر بہت حیرت ہوئی تھی۔ میں نے آپ کے احمد بھائی سے کوئی زبردستی نہیں کی، بلکہ وہ خود ہی تمہارے کہنے کے مطابق اس چالاک لومڑی میں انٹرسٹڈ تھا۔ اس عاشق صاحب نے خود ہی مہک کے لیے پرپوزل بھیجا تھا۔ میرے ترکی جانے سے پہلے اس وقت میں نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر اس کی اس کرتوتوں کے بعد تو میں اسے اپنے گھر میں رکھنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ رومانشا کا اشارہ میرب کو سیڑھیوں سے گرانے کی طرف تھا۔ اسی لیے میں نے احمد کے پرپوزل پر نظر ثانی کرتے ہوئے احمد سے بات کی، مگر میں نے احمد سے کوئی بھی بات چھپائی نہیں ہے۔ ہر ایک بات اسے حرف بہ حرف بتا دی تھی، مگر پھر بھی اس نے اپنی رضامندی سے مہک سے نکاح کرنا چاہا تو پھر میں کیا کر سکتا تھا؟ اب تمہارا احمد بھائی جانے اور یہ چالاک لومڑی، بہرحال میں تو اس کو اپنے گھر سے اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا۔ چلو ٹھیک ہے، اگر احمد بھائی خود اپنی مرضی سے اس چالاک لومڑی کو شادی کر کے لے جانا چاہتے ہیں تو پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میرے لیے تو خوشی کی بات ہے کہ یہ میرے شاہ کی جان چھوڑ کر چلی جائے گی۔ میرب نے چہکتی ہوئی آواز میں کہا۔ شکر ہے پریشانی کے بادل چھٹ گئے اور میری جانشاہ کا خوبصورت کھلا ہوا چہرہ مجھے دیکھنے کو ملا۔ میرب کا پرسکون چہرہ اور آواز سن کر رومانشا نے اسے اپنی باہوں کے مضبوط دائرے میں کس لیا، اس کے سر پر لب رکھ کر محبت اور مان سے بھرا بوسہ دیا۔ یہ جو تم لوگوں نے غریبوں کے پیسے سے حرام کھا کھا کر اپنے پیٹ بڑے کر رکھے ہیں، ان کو چھوٹا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ سب لوگ لائن میں سیدھے کھڑے ہو، سب لوگ لائن میں سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ یار، یہ نیا ACP تو بڑا سخت ہے،
نہ تو یہ زمیندار کے رعب سے ڈرتا ہے اور نہ ہی سننے میں آیا ہے کہ یہ رشوت لینے کا روادار ہے۔ لگتا ہے آج تو ہماری شامت آ گئی ہے، کیونکہ آج اس نے اپنا چارج سنبھال لیا ہے۔ پولیس والے لائن بناتے ہوئے آپس میں گسر پھسر کر رہے تھے۔ یہ تم لوگ دیہاتی عورتوں کی طرح آپس میں گسر پھسر بعد میں کر لینا، پہلے ایک لائن میں سیدھے کھڑے ہو، رائٹ ناؤ۔ اے سی پی شاہ میر کی گرجدار آواز سے آدھے سیکنڈ سے پہلے گاؤں کے پولیس تھانے کی نفری لائن میں کھڑی ہو چکی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ میں پولیس والی اسٹک لیے غضبناک نظروں سے دیکھتا ہوا، ایک ہاتھ کمر پر باندھے ادھر سے ادھر جاتے ہوئے پولیس والوں کے بڑے ہوئے پیٹ کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ سب کے سب اپنے پیٹ اندر کرو اور چھاتی باہر۔ میں نے کہا پیٹ اندر، چھاتی باہر۔ سر جی، اس سے زیادہ پیٹ اندر نہیں جا رہا۔ ایک بہت بڑے پیٹ والے سپاہی نے اپنا درد بیان کرنا چاہا۔ جب غریب کسانوں کا خون چوس کر حرام کے پیسے سے اپنا پیٹ بھرو گے تو پیٹ اندر کیسے جائے گا؟ اے سی پی شاہ میر ملک نے دھاڑ کر کہا تو پوری نفری کانپ گئی تھی۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ جوتے یونیفارم کے ساتھ ہوتے ہیں؟ ایک سپاہی نے گھر والے نارمل شوز یونیفارم کے ساتھ پہن رکھے تھے۔ اے سی پی شاہ میر نے ناگوار نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، میگزینز نکالو لگاؤ، گن کو لوڈ کرو اور ان لوڈ کرو 10 سیکنڈ کے اندر اندر، رائٹ ناؤ۔ نفری جو زمیندار کے دبدبے سے ہر وقت ڈری رہتی تھی، جنہوں نے پتہ نہیں کتنے سالوں سے گولی چلا کر بھی نہیں دیکھی تھی، ان سے نہ تو میگزین نکال کر 10 سیکنڈ کے اندر گن لوڈ ہوئی اور نہ ان لوڈ ہوئی۔ شاہ میر نے قہر برساتی ہوئی نظروں سے سب کی جانب دیکھا۔ ایسے نکالتے ہیں میگزینز؟ تم لوگوں کو اپنی گن کے بیسکس چیزوں کے بارے میں نہیں پتہ، اور تم لوگ خود کو پولیس والے کہتے ہو، اور تم جیسے نکموں کو حکومت اس بات کے پیسے دیتی ہے کہ تم لوگ عوام کی خدمت کرو، اور تم لوگ حکومت کا پیسہ کھا کر ان غریب لوگوں کا خون چوستے ہو اور حفاظت کے نام پر سارا دن لمبی تان کر سوتے ہو، یا جا زمیندار کے کتے بن کر اس کے تلوے چاٹتے رہتے ہو۔ تم لوگوں نے آخری دفعہ گولی کب چلائی تھی؟ میں نے پوچھا۔ تم لوگوں نے آخری دفعہ گولی کب چلائی تھی؟ سب کی خاموشی پر شاہ میر کا دل کر رہا تھا کہ ایک ایک کو شوٹ کر دے، مگر وہ ہر کام قانون کے دائرے میں رہ کر کرنے کا عادی تھا۔ ساری نفری بندوق میں اندر میگزینز نکالیں اور ڈالیں، گن کو لوڈ کریں اور پھر ان لوڈ کریں۔ شام تک مجھے تم لوگوں کی پریکٹس مکمل چاہیے۔ احسان بخش، تم کچھ دیر میں مجھے اندر آ کر کمرے میں ملو۔ سب کو پریکٹس میں لگا کر نفری کے ایک آدمی جس کا نام احسان بخش تھا، اسے اپنے آفس میں آنے کا کہہ کر شاہ میر اپنے آفس کی جانب چل دیا، کیونکہ اس کے فون پر مرحا کا فون آ رہا تھا۔ السلام علیکم میری جان، کیسے اپنے شوہر کی یاد آ گئی میری ان رومانٹک بیوی کو؟ وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بڑے رومانٹک انداز سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے یہ پوچھنے کے لیے فون کیا ہے کہ آج آپ پورے 7 منٹ لیٹ ہیں، اور آپ ابھی تک گھر کیوں نہیں پہنچے؟ تو اب پولیس والے کی بھی انویسٹیگیشن ہوا کرے گی؟ جی بالکل ہوا کرے گی۔ آپ مجھے فوراً بتائیں کہ آپ پورے 7 منٹ لیٹ کیوں ہیں؟ میں ذرا اپنی نفری کا دماغ ٹھیک کر رہا تھا، اور آج پورا چارج میرے ہاتھ میں آ چکا ہے تو اس لیے دیر ہوگی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، مگر جو آپ پورے 7 منٹ لیٹ ہوئے ہیں اس کی سزا آپ کو ضرور ملے گی۔ مرحا کو ہنسی آ رہی تھی اپنی ایکٹنگ پر، جسے وہ بمشکل روک کر بول رہی تھی، جی میم، میں 10 منٹ میں آپ کے حضور حاضر ہو جاؤں گا، پھر آپ جو بھی سزا دیں گی یہ بندہ ناچیز خوشی خوشی قبول کر لے گا، مگر بشرط ہے کہ سزا میری پسند کی ہونی چاہیے۔ شاہ میر کو مرحا کا یوں مذاق کرنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ جی نہیں، سزا تو سزا ہوتی ہے، اور وہ دینے والے کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کس طرح کی سزا دینا چاہتا ہے۔ ایسے
کوئی بھی ڈیمانڈ آپ مجھ سے نہیں کر سکتے۔ وہ تو میری جان، میں گھر آ کر بتاؤں گا کہ میں ڈیمانڈ کر سکتا ہوں یا اور بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ آپ کو سزا دینے کا پورا حق ہے، مگر مجھے بہت سخت سزا چاہیے کیونکہ مجھے لگتا ہے میں نے غلطی بہت بڑی کی ہے، تو سزا بھی دھماکے دار ہونی چاہیے۔ میر، آپ کو پتہ ہے کہ آپ بہت بے شرم ہیں، اسی لیے میں فون بند کر رہی ہوں۔ میرا ہمیشہ میر کی گول گول بے باک الفاظوں کو سمجھتے ہوئے شرم سے لال ہو کر ٹک سے فون بند کر دیا۔ کبوتر اگر اپنی آنکھیں بند بھی کر لے تو آنے والا خطرہ ٹل نہیں جاتا۔ فون بند کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ پلیز میم، میرے لیے کڑی سزا تیار رکھیے گا، نہیں تو پھر خود میری سزا کے لیے تیار رہنا۔ شاہ کا میسج پڑھ کر مرحا پچھتا رہی تھی کہ اسے کیا ضرورت تھی جان بوجھ کر شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کی۔ اسے پتہ تھا کہ اب تو وہ اپنا موڈ سزا کے لیے بنا کر ہی گھر آئے گا۔ ویسے بھی میرب کی ٹینشن کی وجہ سے دوبارہ شاہ کو اپنی محبت میں مرحا پر برسانے کا موقع ہی نہیں ملا تھا، کیونکہ وہ دماغی طور پر بہت پریشان تھا۔ اب جب کہ میرب کی حالت کافی بہتر تھی، اوپر سے مرحا کی باتوں نے شاہ کے سوئے ہوئے سارے جذباتوں کو جگا کے رکھ دیا تھا۔ اب تو مرحا کی شامت پکی تھی۔ کھانا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے آرڈر کر کے شہر سے منگوا لیا ہے، آتے ہوئے لے کر آؤں گا۔ فریش ہو کر میرے فیورٹ کلر کا ڈریس پہن کر تیار ہو جاؤ۔ آئی لو یو میر کی جان، تمہارا عاشق، تمہارا شوہر ACP شاہ ملک۔ اگر مجھے کچھ دیر کی اجازت ہو تو میں جا کر احمد اور تمہارے دیے گئے نام کے مطابق اس چالاک لومڑی کا نکاح کروا دوں، کیونکہ سب مہمان نیچے اکٹھے ہو چکے ہیں۔ رومانشا نے تیار ہو کر نیچے جانے کی میرب سے اجازت مانگی۔ اجازت ہے، جا سکتے ہیں، مگر پہلے میرے پاس آئیں۔ میرب کی ٹانگ میں چوٹ لگنے کی وجہ سے میرب بیڈ سے خود زیادہ اٹھ نہیں سکتی تھی، اسی لیے ہر چھوٹے بڑے کام کے لیے وہ اپنے شاہ کو اپنے پاس بلاتی۔ رومانشا نے بلیک کلر کا شلوار کرتا پہنا ہوا تھا، جس میں اس کا گورا رنگ قہر ڈھا رہا تھا۔ حالانکہ رومانشا نے کچھ خاص تیاری نہیں کی تھی، مگر گھر میں نکاح کے لیے آئے ہوئے مہمانوں کی وجہ سے صرف فریش ہو کر بلیک کلر کا کرتا شلوار پہن رکھا تھا۔ اس سادگی میں بھی اس کی خوبصورتی قیامت ڈھا رہی تھی۔ جی، کیا حکم ہے؟ بندہ نہ چیز کے لیے، رومانشا نے کف کی سٹرڈ بند کرتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ اتنا دور نہیں، میرے پاس آئیں۔ میرب، جو کہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، پاس کھڑے ہوئے رومانشا کو ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس ہونے کو کہہ رہی تھی۔ جان شاہ، تھوڑا صبر کر لو، میں بس نکاح والا کام نپٹا کر آ جاؤں، اس کے بعد جتنا کہو گی نزدیک آ جاؤں گا۔ رومان خود کو بڑا معصوم پرزینٹ کرواتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے بند باندھ کر اپنی عزت بچانے والی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا تو میرب شرم سے لال پڑ گئی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ شاہ اس کی بات کا یہ مطلب نکال لے گا۔ شاہ، میرا ایسا کوئی مطلب نہیں تھا اور نہ ہی میرا ایسا کوئی ارادہ ہے۔ آپ فضول کے وہم اپنے دماغ میں مت پالیں۔ میں تو آپ کو اپنے پاس اس لیے بلا رہی تھی کہ میں آپ کو کالا ٹیکا لگا سکوں۔ اب آپ اتنے خوبصورت لگ رہے ہیں، اگر جاتے جاتے وہ چالاک لومڑی آپ کو نظر لگا کر چلی گئی تو؟ میرب نے اپنی صفائی میں بولتے ہوئے کہا، مگر اس کے چیکس شرم اتنے بلش کر رہے تھے کہ شاہ کو اپنے جوک پر ہنسی آنے لگی۔ اوکے، مجھے لگا کہ شاید میری بیوی کا رومانس کا موڈ ہو رہا ہے، میں تو ڈر ہی گیا تھا۔ رومانشا میرب کے پاس بیٹھتے ہوئے گھبرانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا۔ جی نہیں، میرا آپ کی طرح ہر وقت رومانس کا موڈ ہوتا ہے،
اسی طرح کے شوق آپ کے ہیں اور آپ کو ہی مبارک ہو۔ میرا بلش کرتی ہوئی گالوں سے منہ بسوڑ کر اپنی آنکھ میں چھوٹی انگلی سے کاجل لگا کر شاہ کے کان کے پیچھے لگا کر اپنے ہاتھ پیچھے کر چکی تھی۔ یہاں پر تو مجھے نظر لگنے کا خطرہ ہی نہیں تھا، خطرہ تو مجھے یہاں پر ہے۔ مجھے لگتا ہے مجھے یہاں پر نظر لگ جائے گی، تم جلدی سے ادھر نظر کا ٹیکا لگاؤ۔ رومانشا نے اپنے لبوں پر انگلی رکھتے ہوئے بڑے مسکرائے انداز سے کہا، ٹھیک ہے، ابھی لگا دیتی ہوں۔ میرب نے اپنی آنکھ سے کاجل لیتے ہوئے رومانشا کے لبوں پر کاجل لگا دیا۔ اب وہ کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ اسے پتہ تھا کہ رومانشا کو کون سا نظر کا ٹیکا لگانے کی بات کر رہا تھا۔ اب وہ اپنے جوک پر دان نکال کر قہقہے لگاتی ہوئی ہنس رہی تھی۔ اچھا جی میری بلی، مجھے ہی میاؤں۔ اب بتاتا ہوں تمہیں کہ شوہر کی نظر کیسے اتارتے ہیں۔ رومانشا اس کے دونوں ہاتھ جو اپنے چہرے پر رکھ چکی تھی، کیونکہ اسے بھی پتہ تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ رومانشا نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اوپر کی طرف پن کر دیے۔ اپنے مضبوط ہاتھوں کی انگلیوں اس کے نازک کان جیسی انگلیوں میں پوری طرح سے پھنساتے ہوئے اسے تکیے پر پن کر چکا تھا۔ وہ اس کے نازک سے لبوں پر جھکا ہوا تھا۔ میرب نے اپنا چہرہ ادھر ادھر کر کے بچانے کی بہت کوشش کی، مگر رومانشا کی پکڑ سے بچنا میرب کے لیے آسان نہیں تھا۔ وہ اپنے آتشی لب زبردستی میرب کی پنکھڑیوں پر رکھ کر ان کو اپنی قید میں لے گیا۔ میرب کو شاہ کو تڑپانے کی اچھی خاصی سزا مل رہی تھی۔ وہ میرب کے لبوں کی نمی کو اتنی شدت سے اپنے اندر انڈھیل رہا تھا کہ میرب مچلنے لگی تھی۔ میرب کا سانس لینا تک مشکل کر دیا تھا دشمن جانے۔ ابھی تو وہ میرب کی جان کو اور بھی مشکل میں ڈالتا اگر اسے نیچے جا کر نکاح کروانے کی جلدی نہ ہوتی تو۔ وہ جب پیچھے ہٹا تو رومانشا کی خود کی بھی سانس اکھڑی ہوئی تھی، جس کو بحال کرنے کے ساتھ وہ کھلکھلا کر مسکرا بھی رہا تھا، کیونکہ اس کی جوسی پنکھڑیوں کا ذائقہ ابھی تک اس کے لبوں پر تھا۔ میرب نے ہاتھ چھوڑتے ہی شاہ کے سینے سے 2-3 مکے زور سے برسائے تھے۔ ایسے بھی کوئی کس کرتا ہے؟ مجھے سانس نہیں آ رہی تھی، وہ غصے سے بولی۔ مجھے تو ایسے ہی کس کرنے میں مزہ آتا ہے، اور ویسے بھی اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ تمہارے ان نازک لبوں کی پنکھڑیوں میں اتنا نشہ ہے کہ میں مدہوش ہو جاتا ہوں، اور مجھ معصوم سے پیچھے ہٹا نہیں جاتا تو میں کیا کروں؟ وہ سارا قصور میرب کی خوبصورت پنکھڑیوں کا بنا رہا تھا۔ شاہ چلے جائیں ورنہ میں آپ کے ساتھ کچھ کر نہ بیٹھوں۔ میرب کے لب پر کٹ لگنے سے میرب کو جلن سی محسوس ہوئی تو اس نے اپنی انگلی سے اپنے ہونٹ کو ٹچ کرتے ہوئے انگلی کو دیکھا تو اس پر ایک ننھی سی بوند خون کی دیکھ کر میرب بھڑک اٹھی تھی۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تم کچھ کر کے دکھاؤ۔ میں ذرا نکاح والے معاملے سے فارغ ہو کر آتا ہوں، تم خود کو تیار کرو۔ شاہ آپ بہت گندے ہیں۔ وہ شاہ کے پیچھے زور سے تکیے پھینکتے ہوئے اپنا غصہ نکال رہی تھی۔ کچھ دیر ویٹ کرو، ابھی واپس آتا ہوں، پھر بتانا کہ میں کتنا گندا ہوں اور کتنا اچھا۔ آرام سے بیٹھ کر اس مدعے پر بات کریں۔ وہ میرب کی حالت پر ہنستے ہوئے روم سے جا رہا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ میری ٹانگ میں بہت درد ہے، میرب نے اونچی آواز میں وارننگ دی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں جہاں سے نظر کا ٹیکا لگوا کر آیا ہوں وہیں سے کنٹینیو کر کے کام چلا لوں گا۔ تمہاری معصوم ٹانگ کو میں کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ رومانشا کس کی بات کر رہا تھا؟ وہ ہنستے ہوئے روم کا دروازہ کھول کر جا چکا تھا، جبکہ میرب ابھی تک سی کرتی ہوئی اپنے ہونٹ کو سہلا رہی تھی۔ شاید اس کا شاہ کچھ زیادہ ہی سختی کر کے گیا تھا، کیونکہ کٹ تھوڑا گہرا لگنے کی وجہ سے میرب کو ہلکا سا درد بھی محسوس ہو رہا تھا، مگر یہ درد اتنا میٹھا تھا کہ میرب ہلکے سے مسکرا دی تھی۔ احمر کے گھر والے مہک کے لیے ویڈنگ سوٹ لے کر آئے تھے۔ رومانشا کی دھمکیاں دینے پر بمشکل مہک نے سوٹ پہنا تھا۔ اگر تم نے باہر آ کر کسی بھی طرح کا تماشا کیا تو اس بار قسم سے مہک میں تمہیں شوٹ کر دوں گا۔ اچھا ہے تم مجھے شوٹ کر دو، ویسے بھی زبردستی کروا کر تم مجھے شوٹ ہی کر رہے ہو۔
مہک تم چاہتی کیا ہو؟ اچھا خاصا خوبصورت ویل ایجوکیٹڈ لڑکا مل رہا ہے، اوپر سے وہ تمہیں پیار بھی کرتا ہے جس کے تم بالکل بھی لائق نہیں ہو۔ اس سے زیادہ تمہیں کیا چاہیے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا، رومانشا نے چلتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت مہک کے کمرے میں اکیلا موجود تھا کیونکہ مہک باہر آنے کو تیار نہیں تھی۔ مہک کی ماں نے رومانشا سے جا کے منت کی تھی کہ اس بددماغ لڑکی کو کسی بھی طرح باہر لے کر آئے۔ مجھے تم چاہیے ہو رومانشا، صرف تم۔ کر لو مجھ سے نکاح، کیوں اتنے ضدی ہو گئے ہو؟ تم تو ایسے کبھی نہیں تھے، تم تو مجھ پر مرتے تھے، آج کیوں تم مجھ سے دور بھاگنے کے لیے مجھے کسی اور کے گلے باندھ رہے ہو؟ مہک دلہن بنی بھاگتی ہوئی اچانک رومانشا کے سینے سے آ لگی تھی اور رومانشا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر زبردستی اس کے سینے سے لگ کر رو رہی تھی۔ ڈسکسٹنگ، پاگل ہو گئی ہو؟ رومانشا نے زور سے دھکا دیتے ہوئے مہک کو خود سے دور کیا۔ ہاں میں پاگل ہو گئی ہوں، تمہارے پیار نے مجھے پاگل کر دیا ہے، کیا کروں میں؟ تم کسی بھی طرح ماننے کو تیار نہیں ہو؟ میں ایسا کیا کروں کہ تمہیں یقین آ جائے کہ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں؟ مہک سچ مچ اس وقت پاگل لگ رہی تھی۔ تم احمد سے شادی کر لو، مجھے یقین آ جائے گا کہ تم مجھ سے بہت پیار کرتی ہو اور میری عزت رکھنے کی خاطر تم نے چپ چاپ اپنا گھر بسا لیا ہے۔ رومانشا نے اس کے پاگل انداز کو دیکھتے ہوئے تو اپنا لہجہ تھوڑا نرم کر لیا۔ صاف لفظوں میں کہو کہ تم کسی بھی طرح مجھے اس گھر سے دفع کرنا چاہتے ہو۔ جب سب کچھ اچھی طرح سے پتہ ہے تو پھر بار بار میرے الفاظوں سے باعزت کیوں ہونا چاہتی ہو؟ آج مجھے میرب کی قسمت پر رشک آ رہا ہے جس سے تم اس قدر عشق کرتے ہو کہ آج تمہیں مہک نظر نہیں آ رہی جس پر بچپن میں تم مر مٹنے کو تیار تھے۔ آنسوؤں سے بھیگی ہوئی آنکھوں سے وہ ہچکچیوں سے روتی ہوئی بول رہی تھی۔ اب ان سب فضول باتوں کا اب کوئی مطلب یا مقصد نہیں ہے، باہر سب لوگ انتظار کر رہے ہیں، چپ چاپ باہر آ جاؤ ورنہ مہک میں ایسا کچھ کر گزروں گا جس کا پچھتاوا چاہے ساری زندگی مجھے رہے، مگر تمہارا قصہ تو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ تم نے جتنا کچھ کر لیا ہے اس سے زیادہ سہنے کی مجھ میں تو ہمت نہیں ہے۔ رومانشا کے لہجے اور آنکھوں میں اتنا قہر تھا کہ مہک کا پورا وجود لرز گیا۔ اب رومانشا کے ہاتھوں سے گولی کھا کے مرنے سے تو زیادہ بہتر تھا کہ وہ نکاح کر کے احمد کے ساتھ ہی چلی جاتی۔ مہک چاہے جتنا مرضی رومانشا کے عشق میں مبتلا ہو مگر اسے اپنی جان بہت عزیز تھی، وہ کبھی بھی رومانشا کے ہاتھوں سے مرنا تو بالکل نہیں چاہتی تھی، اسی لیے اب سوائے احمد کے ساتھ نکاح کرنے کے اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ احمد کی فیملی کے علاوہ شاہ زیب اور ڈاکٹر ہما آئے تھے، زیادہ لوگوں کو نکاح میں مدعو نہیں کیا گیا تھا۔ بڑی سادگی سے نکاح ہونے کے بعد مہک کو احمد کی پھولوں سے سجی ہوئی گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ رومانشا نے احمد کو اپنے پاس بلا لیا تھا۔ تمہیں تمہاری بیوی کی خوبیوں سے بہت اچھی طرح سے میں نے تمہیں آگاہ کر دیا ہے، اب ان سب خوبیوں کو جاننے کے بعد بھی تم اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے خود راضی ہوئے ہو، اور اگر اب نکاح کے بعد تم سے تمہاری بیوی سنبھالی نہ گئی تو لعنت ہے تمہارے مرد ہونے پر۔ پہلے تم سے اپنی گرل فرینڈ عریشہ نہیں سنبھالی گئی مگر اب یہ تمہاری بیوی ہے، اس کو لگام ڈال کے رکھنا جیسے مرضی رکھو مگر اسے قاعدے قانون سکھانا اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ رومانشا نے صاف لفظوں میں احمد سے یہ کہا تھا کہ وہ اپنی بیوی پر اپنا حق جما کر اسے اس کی حدود دکھائے۔ میرے پنجابی یار، کبھی تھوڑے الفاظوں کو تمیز سے بھی بول لیا کرو، احمد نے ہنستے ہوئے رومانشا سے کہا، کیونکہ رومانشا کے سیدھے صاف کھڑے جملوں کے وہ لوگ عادی تھے۔ شاہ زیب اور احمد کو پتہ تھا کہ رومانشا اپنی بات ہمیشہ صاف ستھرے الفاظوں میں ہی بیان کرتا ہے، اسی لیے یہ ان کے لیے کوئی حیرانگی کی بات نہیں تھی۔ جناب، مجھے بہت اچھی طرح سے پتہ چل گیا ہے کہ میری بیوی اڑیل دماغ ہے، یہ بات اگر تم مجھے نہ بھی بتاتے تب بھی مجھے پتہ تھا، کیونکہ تمہارے خاندان سے ہے تو اس کا اڑیل ہونا تو لازم تھا، آخر کو تمہاری ہی کزن ہے۔ رومانشا کے اڑیل ہونے کا احمد مذاق سے طعنہ مار رہا تھا۔ اب تم چپ چاپ چلے جاؤ گے یا یہاں سے جوتے کھا کر جانے کا ارادہ ہے؟ رومانشا نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔
جا رہا ہوں، اب تم میرے سالے بن گئے ہو، تمیز سے پیش آیا کرو۔ جاتے جاتے احمد بھی اپنی کمینی حرکت کر کے گیا تھا۔ رومان شاہ نے جاتے ہوئے اس کی کمر پر کس کر مکہ چڑھ دیا تھا سالے والی بات پر۔ حالانکہ رومان اس سے ساری حقیقت سے آگاہ کر چکا تھا، پھر بھی جان بوجھ کر جاتے ہوئے وہ دانت نکالتے ہوئے اسے سالہ بول کر گیا تھا۔ مرحا شاہ میر کا فیورٹ بلو کلر پہن کر بہت کھلی کھلی اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ شاہ میر نے پہلی بار اسے اپنے من پسند کلر کو پہن کر تیار ہونے کے لیے کہا تھا۔ مرحا کو اس بات کی بہت خوشی تھی کہ وہ اپنے میر کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ بلو کلر کی کیپری کے ساتھ سیم کلر کا نارمل سا کرتا، اسکن کلر کا نارمل سا کرتا اور ڈیزائنرز دوپٹہ لے کر وہ بالکل نازک سی گڑیا لگ رہی تھی۔ بالوں کو سیٹ کر کے اس نے کھلا چھوڑ رکھا تھا۔ میک اپ کے نام پر مسکارا اور لائٹ سی لپسٹک لگائی ہوئی تھی۔ مرحا کو خود بھی زیادہ میک اپ کا شوق نہیں تھا اور شاہ میر بھی زیادہ میک اپ کو پسند نہیں کرتا تھا، اسی لیے اس نے اپنے میر کی پسند سے میک اپ بہت لائٹ کیا۔ کانوں میں گولڈ کے چھوٹے چھوٹے ایئر رنگ پہنے ہوئے تھے۔ اپنی فائنل لک آئینے میں دیکھتی ہوئی مرحا خود ہی شرما گئی، کیونکہ کافی دنوں بعد وہ تیار ہو کر کافی خوش تھی۔ اتنے میں باہر کا ڈور بجا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی بنا پوچھے دروازہ کھول چکی تھی۔ اسے لگا کہ شاید شاہ میر آیا ہے، کیونکہ اس کے آنے کا وقت ہو چکا تھا۔ شاہ میر نے تقریباً 10 منٹ تک آنے کو کہا تھا اور تقریباً 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم ہو چکا تھا۔ اسے کنفرم تھا کہ شاہ میر ہی آیا ہوگا، اس لیے اس نے بنا آواز دیے دروازہ کھول دیا۔ ماشاءاللہ، اے سی پی نے گھر میں تو پٹاخہ رکھا ہوا ہے۔ اتنی خوبصورت بیوی کو چھوڑ کر خواہ مخواہ آدھی رات تک تھانے میں خوار ہوتا رہتا ہے، کتنا بد نصیب شخص ہے۔ کون ہو تم لوگ؟ پیچھے ہٹو۔ 2-3 لمبے چوڑے مسٹنڈے جو دروازے پر کھڑے ہوئے اپنی مونچھوں کو تاؤ دے رہے تھے۔ شیطانی ان کے چہروں سے صاف جھلک رہی تھی۔ ان کے بھیانک چہروں سے ان کے ارادے صاف نظر آ رہے تھے کہ وہ کسی نیک ارادے سے نہیں آئے۔ مرحا، جو اپنی ایکسائٹمنٹ میں دروازہ کھول بیٹھی تھی، اب وہ دروازے کو دھکا دے کر زبردستی بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جو کہ لمبے چوڑے مسٹنڈے ناکام بنا چکے تھے۔ ان کے دھکا دینے سے مرحا، جو دروازہ بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی، زمین پر جا گری تھی۔ خوبصورت دلنشیں گڑیا، کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ تمہارے نازک ہاتھ اس طرح کے دروازے بند کرنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ مخملی سیج پر بیٹھ کر ہم جیسے شہزادوں کا دل بہلانے کے لیے بنی ہو تم۔ 2 لڑکے قدم اٹھاتے ہوئے مونچھوں کو تاؤ دے کر گھر کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ پلیز چلے جائیں یہاں سے۔ مرحا زمین پر پیچھے کی جانب سکرول کرتی ہوئی کانپ رہی تھی۔ وہ ڈرتے ہوئے رو رہی تھی۔ مرحا تو پہلے سے ہی ایک بہت ڈری اور سہمی رہنے والی لڑکی تھی، جس ڈر کو اپنی محبت سے شاہ میر نے بڑی مشکل سے کم کیا تھا، مگر آج ان گنڈوں کے ارادے دیکھ کر مرحا کو اپنے بچپن کی وہ سہی ہوئی مرحا یاد آ گئی۔ ایک لڑکے نے آگے بڑھ کر مرحا کی کلائی تھام کر اسے جھٹکے سے گرا کرتے ہوئے قہقہہ لگا کر ہنستے اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ مرحا اپنا توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے اس کے ساتھ آ کر ٹکرائی تھی۔ وہ بدتمیزی پر اتر آیا تھا۔ وہ مرحا کو اپنی باہوں میں کسنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ مرحا روتی ہوئی دھاڑیں مار رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہو میری جان؟ ایک تو اے سی پی نے اتنی خوبصورت بیوی کو گھر کے اندر چھپا کے رکھا ہوا، کوئی اتنی خوبصورت چیز کو اس طرح چھپا کے رکھتا ہے؟ ان لڑکوں کا شیطانی ہنسنا مرحا کو لرزنے پر مجبور کر رہا تھا۔ ایک تو اتنی مشکل سے اتنی خوبصورت چیز ہاتھ لگی ہے اور تم یوں مچھلی کی طرح میرے ہاتھ سے پھسل رہی ہو۔ آج تو تم ہمارے ڈیرے کی رونق بنو گی جانماز۔ اس لڑکے نے شاید شراب پی رکھی تھی۔ اس کے منہ سے آتی ہوئی بدبو سے مرحا نے اپنے ناک پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ لڑکا شاید سب کا
وہ لڑکا شاید سب کا سرکوب لگ رہا تھا، کیونکہ باقی اس کے پیچھے کھڑے ہوئے اسے دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، مگر بدتمیزی صرف وہی لڑکا کر رہا تھا جو دیکھنے میں کافی خوبصورت اور کسی اچھے گھر کا لگ رہا تھا۔ پلیز مجھے چھوڑیں، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ کیا دشمنی ہے آپ کی میرے ساتھ؟ برہا کانپتے ہونٹوں کے ساتھ رو رہی تھی، جس سے اس کا خوبصورت روتا ہوا حسن اس لڑکے کو اور بھی اپنی جانب اٹریکٹ کر رہا تھا۔ نہ تو ہماری تمہارے ساتھ کوئی دشمنی ہے اور نہ ہی تم نے ہمارا کچھ بگاڑا ہے۔ دشمنی تمہارے شوہر کے ساتھ ہے اور ہمارا سب کچھ بگاڑا بھی تمہارا شوہر ہی رہا ہے۔ ہم تمہیں سزا دینے آئے تھے تاکہ تمہارے شوہر کو تڑپا سکیں، مگر تم تو اتنی خوبصورت ہو کہ تم پر چودھری خرم کا دل آ گیا ہے۔ اب تو تم میرے ڈیرے کی زینت بنو گی۔ میں تمہارے شوہر کو سزا دینا چاہتا تھا، مگر تمہارا حسن تو میرے لیے ہی سزا بن گیا ہے۔ وہ شیطانی مسکراہٹ لیے کھدی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ برہا کو زبردستی کاندھے پر اٹھا کر اس نے اپنی گاڑی میں ڈال دیا۔ برہا رو رہی تھی، وہ اس کے کمر پر زور سے اپنے ہاتھوں کے مکے بھی مار رہی تھی، مگر وہ نشے میں دھت اس معصوم ہتھیلیوں کے تھپڑوں سے خوش ہو رہا تھا۔ گاؤں کی کچھ عورتیں یہ سب کچھ دیکھ رہی تھیں، مگر کوئی بھی برہا کی مدد نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ گاؤں کے چودھری کا بیٹا تھا۔ گاؤں والے تو اپنی بہو بیٹیوں کی عزت کی رکھوالی نہیں کر پاتے تھے، وہ بیچارے برہا کی کیا مدد کرتے؟ مگر انہیں اس بات کا بہت دکھ تھا کہ وہ اے سی پی کی بیوی کی حفاظت نہیں کر پا رہے۔ وہ روتی ہوئی برہا کو زبردستی گاڑی میں ڈال کر باہر سے لے جا چکے تھے۔ ان کے جانے کے کچھ ہی دیر بعد شاہ میر بہت اچھے موڈ میں کھانا لے کر گھر آیا۔ اس نے جیسے ہی جیپ گھر کے باہر رکی، گاؤں کی عورتیں اور کچھ مرد تیزی سے بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئے اور اسے بتایا کہ بھابھی کو چودھری کا بیٹا خرم زبردستی اٹھا کر لے گیا ہے۔ واٹ؟ کب؟ شاہ میر نے چیختے ہوئے پوچھا تھا۔ سر جی، بس ابھی آپ کے آگے آگے ہی وہ بھابھی جی کو گاڑی میں ڈال کر لے گیا ہے۔ اس کے ساتھ 4-5 اس کے مسٹرڈے دوست بھی تھے۔ شاہ میر جلدی سے واپس جیپ میں بیٹھ گیا، غصے سے اس کے ماتھے پر بے شمار بل پڑ رہے تھے۔ وہ جیپ کو اڑاتا ہوا وہاں سے نکلا۔ اس نے فوراً سے اپنے فون کی لوکیشن آن کی تھی، کیونکہ برہا کے ہاتھ میں پہنا ہوا بریسلٹ، جس میں ایک چپ تھی، اور وہ چپ شاہ میر کے موبائل سے کنیکٹ تھی، جس سے اسے برہا کی لوکیشن کا پتہ لگانے میں ذرا بھی دقت نہیں ہوئی۔ لوکیشن کے مطابق وہ لوگ 10 منٹ کے فاصلے پر تھے۔ وہ لوگ ابھی شاید گاڑی میں ہی موجود تھے، کیونکہ لوکیشن کا فاصلہ کم زیادہ ہو رہا تھا۔ شاہ میر نے اپنی نفری کو فون کر کے الرٹ کرتے ہوئے اپنی لوکیشن بھیجی تھی۔ برہا میری جان، بس کچھ دیر پیشنس رکھنا، تمہارا میر اگلے چند منٹوں میں تمہارے پاس ہوگا، بھروسہ رکھنا میری محبت پر۔ مجھے پتہ ہے کہ اس وقت تم دماغی طور پر کس کنڈیشن سے گزر رہی ہو۔ شاہ میر اکیلے میں ہی خود سے ہی باتیں کرتا ہوا تیز رفتار سے اپنی جیپ کو اڑاتا ہوا لے جا رہا تھا۔ پریشانی سے اس کے ماتھے پسینے کی بوندیں نمودار ہو رہی تھیں۔ شاہ میر کی نظر مسلسل اپنے موبائل کی لوکیشن پر تھی۔ اب ان کی گاڑی رک چکی تھی، کیونکہ ایک ہی جگہ کی لوکیشن شو ہو رہی تھی، اور شاہ میر کی نفری بھی اس کی جیپ سے کچھ ہی دوری پر تھی۔ اس کی نفری مسلسل شاہ میر کے رابطے میں تھی۔ مہک اور احمد گاڑی میں اکیلے تھے، اور مہک کی فطرت سے رومانچہ اسے اچھی طرح آگاہ کر چکا تھا، اسی لیے احمد نے رسک نہ لیتے ہوئے اپنے لیے ایک ہنی مون سویٹ بک کروایا تھا۔ احمد نہیں چاہتا تھا کہ پہلے ہی دن مہک کا امپریشن گھر والوں پر غلط پڑے، کیونکہ وہ مہک کے مزاج سے فی الحال بالکل واقف نہیں تھا۔ آپ کمفرٹیبل ہیں؟ مہک، جو غصے سے بھری ہوئی چپ چاپ بیٹھی ہوئی اپنے ہاتھوں اور مرو رہی تھی۔ احمد کے پوچھنے پر مہک نے کھا جانے والی نظروں سے احمد کی جانب دیکھا تھا۔ ہاں، میں نے کوئی گستاخانہ جملہ بول دیا جو آپ یوں ڈرانے والی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی ہیں؟ احمد نے اپنی عادت سے مجبور مزاح کیا۔
ابھی پوچھ رہے ہو کیا میں کمفرٹیبل ہوں یا نہیں؟ نکاح کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا میں تم سے نکاح کرنے کے لیے رضامند بھی ہوں یا نہیں؟ مہک نے منہ کھولا تو تڑک تڑک کرتی ہوئی اس کی زبان سے احمد کو پتہ چل گیا تھا کہ رومانشا کی باتیں کافی حد تک سچ تھیں۔ اس بندی کو قابو کرنا کافی مشکل کام تھا۔ تم نے جو کچھ میرب بھابھی کے ساتھ کیا، اس کے بعد تم سے پوچھنے کا موقع مجھے رومانشا نے دیا ہی نہیں۔ اگر موقع ملتا تو ضرور تم سے پوچھتا کہ تم مجھ سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہو یا نہیں۔ احمد کا موڈ ابھی بھی مذاق والا ہی تھا۔ اوہو، تو اب سمجھی کہ وہ اپنی بیوی کی تعریفوں کے پل تمہارے سامنے باندھ کر مجھے ظالم، بے حس اور بدتمیز ثابت کرنے کے بعد اس نے میرا نکاح تمہارے ساتھ کروایا ہے۔ مہک نے غصے سے بھری آواز میں اپنے جملوں کو ترتیب دینے کی کوشش کی۔ رومانشا نے جو بھی کہا اس بات سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ میں نے تم سے نکاح کی حامی اپنی خوشی سے بھری تھی کیونکہ مجھے تم پسند تھی۔ میرا گزرا ہوا کل سب کچھ پیچھے رہ گیا۔ مجھے تمہارے ماضی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بشرط یہ کہ تم ہماری آنے والی زندگی کو اچھے نظریے سے دیکھو اور میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے لیے ایک بہت اچھا ہمسفر ثابت ہوں گا۔ احمد نے پرتحمل لہجے سے مہک کو سمجھانے کی پہلی کوشش کر دی تھی۔ تمہاری اتنی لمبی چوڑی تقریر کا صرف میرے پاس ایک جواب ہے اور وہ یہ کہ مجھے تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں۔ اللہ حافظ۔